subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th उर्दू मीडियम सबक नंबर 8 है यादें और बातें। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबक की रोशनी में दिए हुए अल्फाज से मुताल्लिक़ मुकम्मल जुमला लिखिए। मशाख, मलका, उन्स, शौक़, उसूल, नफ़रत, शुग़ल। पहले का है मशाख। लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था और मैं इसमें मशाक भी हो गया था। दूसरा मलका, मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। तीसरा शौक़, लड़कपन में मुझे शाहनामा पढ़ने और दूसरों को सुनाने का बहुत शौक़ था। चौथा उसूल, ये उसूल हमेशा मेरे सामने रहता है कि हर इंसान के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, आला से आला तालीम हासिल करने के लिए असबाब मुहैया होने चाहिए। पाँचवा है उन्स। अंग्रेज़ी इल्म व अदब से मुझे उन्स रहा और इसी से काम भी रहा। छठा और सातवां नफ़रत और शुग़ल। इसके जुमले दरसी किताब में नहीं है लेकिन हमने बनाए हैं। बुराई करने वालों से मुझे सख्त नफ़रत है। सातवां जदीद तर्ज के खिलौने से शुग़ल करना मेरी आदत बन गई थी। खाली चौकोन में मुनासिब नाम लिखिए। वो किताब जिसमें मुसन्निफ़ की ज़ाती लियाक़त की आज़माइश का तज़किरा है। किताब का नाम मग़रिबी हिंदुस्तान, मुसन्निफ़ मिसिस पोस्टन। वो किताब जिसने मुसन्निफ़ के ख़यालात को पुख्तगी बख्शी। किताब का नाम इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड, मुसन्निफ़ मिस्टर वॉट। एक जुमले में जवाब लिखिए। दादा भाई नौरोजी को किस बात से तस्कीन होती थी। दूसरा, दादा भाई नौरोजी से लोग किस वजह से मोहब्बत करते थे। तीसरा, दादा भाई नौरोजी के ख़यालात और आदत व अतवार पर किस बात का असर पड़ा। चौथा सवाल है, दादा भाई नौरोजी मुफ्त तालीम की तलक़ीन क्यों करते थे। पाँचवा, स्कूल के ज़माने में दादा भाई नौरोजी के खाली वक्त का शुग़ल क्या था। छठा, दादा भाई नौरोजी के बुज़ुर्गों को किस बात का शुबा था। सातवां, दादा भाई नौरोजी को किस ख्याल से मसरत होती थी। पहले का जवाब है, दादा भाई नौरोजी के दिल में ये बात बैठ गई थी कि चाँद को उनके साथ हमदर्दी है। इस ख़याली हमदर्दी से उनको तस्कीन होती थी। दूसरा है, दादा भाई नौरोजी से लोग उनकी ज़हानत की वजह से मोहब्बत करते थे। तीसरा, दादा भाई नौरोजी के ख़यालात और चाल चलन पर शाहनामा बार बार पढ़ने और सुनाने से असर पड़ा। चौथा, दादा भाई नौरोजी को मुफ्त तालीम हासिल हुई थी, यही वजह है कि वो मुफ्त तालीम की तलक़ीन करते थे। पाँचवा है, स्कूल के ज़माने में दादा भाई नौरोजी के खाली वक्त का शुग़ल अपने हम मकतबों के मजमे में क़िस्सा सुनाना था। छठा, दादा भाई नौरोजी के बुज़ुर्गों को इस बात का शुबा था कि विलायत में पादरी लोग दादा भाई नौरोजी को ईसाई बना देंगे। सातवां, दादा भाई नौरोजी को इस ख़याल से मसरत होती थी कि उनके शबाब का ज़माना उनकी राय में बहुत अच्छे कामों में सर्फ हुआ। मुख्तसर जवाब लिखिए। दादा भाई को अपनी माँ से अपने बारे में क्या बात मालूम हुई। दूसरा, दादा भाई नौरोजी की तालीम से मुतालिक़ क्या ख़यालात थे। तीसरा, दादा भाई नौरोजी ने अपनी वालदा के बारे में किन बातों को बयान किया है। पहले का जवाब है, दादा भाई नौरोजी को अपनी माँ से अपने बारे में ये मालूम हुआ कि इनका कोई हम उम्र बच्चा इन्हें सख्त सुस्त कहता या बुरा भला कहता तो वो इससे जवाब में सिर्फ़ ये कह देते कि बदज़बानी करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी। दूसरे का जवाब है, दादा भाई नौरोजी का ख़्याल था कि तालीम मुफ्त होनी चाहिए। हर इंसान के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आला से आला तालीम हासिल करने के लिए असबाब मुहैया होने चाहिए। तीसरे का जवाब है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी वालदा के बारे में बयान किया है कि इनकी वालदा ने अपने तमाम आसाइशों को खैर बात कहकर इनकी परवरिश और तरबियत की। बचपन ही में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। इनकी परवरिश के वालिदा ने सख्त जफाकशी से काम लिया। वो तालीम याफ्ता न थी
اور انتہائی محبت کے باوجود ان پر سخت نظر رکھتی تھی کہ وہ بری صحبتوں میں نہ پڑ جائیں۔ ان کی والدہ ایک عقلمند خاتون تھی۔ آس پاس کے لوگ ان سے مشورے لیتے تھے۔ انہوں نے تعلیم نسواں تحریک کے لیے کوشش کی۔ الغرض والدہ نے انہیں ایک ایسا شخص بنا دیا جس کو دنیا موجودہ حالت میں دیکھ رہی ہے۔ تفصیلی جواب لکھنا ہے۔ پہلا ہے دادا بھائی نوروجی کی تعلیم کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ دوسرا، زمانہ انقلاب میں بمبئی کی بدلتی ہوئی سوسائٹی کے بارے میں دادا بھائی نے کون سی باتیں بتائی۔ تیسرا، دادا بھائی نوروجی نے اپنے عہد شباب کے بارے میں کون سے واقعے بیان کیے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے دادا بھائی نوروجی کی تعلیم کا آغاز بمبئی کی ایک سوسائٹی کے ذریعے قائم کردہ ابتدائی اسکول سے ہوا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر آج کے زمانے کی طرح اس وقت بھی زیادہ فیس لی جاتی تو شاید میری والدہ مجھے وہاں نہ بھیج سکتی۔ یہ بات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کی معاشی حالت بہت خستہ تھی۔ ان دنوں اسکولوں میں پڑھائی مفت تھی مگر کالجوں میں فیس کی ضرورت پڑتی تھی۔ دادا بھائی نوروجی نے انگریزی اور دیسی زبانوں کے اسکول سے فارغ ہونے کے بعد کالج میں داخلہ لیا تو وہاں انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوا مگر خوش قسمتی شامل حال رہی۔ وہاں انہیں ایک ماہانہ وظیفہ ملنے لگا جس سے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ وہ لکھنے پڑھنے میں بہت ذہین تھے، انہیں پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کتاب کرنے میں بڑا ملکہ حاصل تھا، اس لیے اسکول کے انسپیکشن میں انہیں آگے کر دیا جاتا۔ دوسرے کا جواب ہے زمانہ انقلاب میں جبکہ بمبئی کی سوسائٹی بدل رہی تھی، چاروں طرف تعلیم نسواں، عورتوں کی آزادی، سوشل کانفرنسوں کے انعقاد کا زور تھا۔ طلباء اور علم دوست احباب کے لیے علمی اور سائنٹیفک کتب خانے جاری کیے گئے تھے۔ جاری کرنے کی کوشش میں ہر نوجوان مشغول تھا۔ دیہی زبانوں کی ترقی، کم سنی کی شادی کی رسم ختم کرنے اور بیواؤں کی شادی کو رواج دینے کی بھی ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو فکر تھی۔ جوانوں کو بزرگوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ تیسرے کا جواب ہے اپنے عہد شباب کا ذکر کرتے ہوئے دادا بھائی نوروجی لکھتے ہیں کہ جب میں کالج کے اعلیٰ مراتب طے کر چکا تو سر ارسکن پیری نے، جو ان دونوں سر رشتہ تعلیم کی کمیٹی کے صدر تھے، تجویز پیش کی کہ مجھے قانون کی تعلیم کے لیے ولایت بھیجا جائے۔ حالانکہ دادا بھائی نوروجی سے بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے اس تعلیم کا آدھا خرچ بھی وہ برداشت کرنے کو تیار تھے مگر بزرگوں نے اسے مسترد کر دیا۔ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ولایت کے پادری انہیں عیسائی بنا دیں گے۔ حصول معاش کی بات چلی تو ایک اور کرم فرما آگے بڑھے۔ بمبئی کے سر رشتہ تعلیم کے سیکریٹری صاحب نے سیکریٹریٹ میں ان کے لیے سفارش کر دی، وہاں بھی دادا بھائی نوروجی نہیں گئے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اچھا ہوا نہیں گیا ورنہ عمر بھر چھوٹی چھوٹی سرکاری ملازمتیں جھیلتا رہتا۔ درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ دادا بھائی نوروجی کو ملنے والے خطابات: ہم عمروں کی طرف سے پروفیسر دادا بھائی، اہل ملک کی طرف سے پتا ماں۔ تعلیم کے ساتھ میرے خیال کی پختگی بڑھتی گئی۔ متن کے حوالے سے احساسات کو قلم بند کرنا ہے۔ دادا بھائی نوروجی کی والدہ کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کا ایسا متبادل لفظ تحریر کیجیے کہ جملے کا مطلب تبدیل نہ ہو۔ پہلا ہے جس وقت کے دوپہر کو آدھ گھنٹے کے لیے تعلیم سے فراغت ملتی میں اس کھیل میں مشغول ہو جاتا۔ دوسرا، اسکول میں میرا خالی وقت کا شغل یہی رہا تھا کہ میں اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے کہا کرتا تھا۔ تیسرا، کتب بینی کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا۔ چوتھا، تم کو اس حالت میں یہ انس اپنی قوم و ملت سے نہ پیدا ہوتا۔ پہلے کا جواب ہے مصنف نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے ذاتی احساسات کا انکشاف کیا ہے۔ بے شک تعلیم انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر مصنف نے لکھا ہے کہ اس بات کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں، میں عوام کے دست کرم سے مستفید ہوا ہوں،
لہٰذا مجھ کو ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی زندگی ملک کی خدمات کے لیے وقف کر دوں، اور یہ بات حصول تعلیم ہی سے میرے دل میں گھر کر گئی۔ تعلیم کے ساتھ ہی میرے خیالات پختہ ہوتے گئے۔ دوسرے کا جواب ہے دادا بھائی نوروجی کی والدہ کا کردار۔ دادا بھائی نوروجی کے بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ نے اپنی تمام آسائشوں کو خیر بات کہہ کر دادا بھائی نوروجی کی پرورش اور تربیت کی۔ ان کی پرورش کے لیے والدہ نے سخت جفاکشی سے کام لیا۔ وہ تعلیم یافتہ نہ تھی، مگر دادا بھائی نوروجی کو پڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ اپنے بیٹے سے حد درجہ محبت کرتی تھی، مگر ان پر سخت نظر رکھتی تھی کہ وہ کہیں کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائے۔ مصنف کی والدہ ایک عقلمند خاتون تھی۔ خرب و جوار کے لوگ مختلف مسئلوں پر ان کے مشوروں کو غنیمت سمجھتے تھے۔ انہوں نے تعلیم نسواں کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مصنف کا ساتھ بھی دیا۔ اگلے کا جواب ہے جس وقت کے دوپہر کو آدھ گھنٹے کے لیے تعلیم سے مہلت ملتی، فراغت کی جگہ مہلت استعمال کیا گیا ہے۔ میں اس کھیل میں مشغول ہو جاتا۔ اسکول میں میرا خالی وقت کا کام یہی رہتا تھا کہ میں اپنے ہم مکتبوں کے مجموعے میں قصے کہا کرتا تھا۔ تیسرا، کتاب پڑھنے کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا۔ چوتھا، تم کو اس حالت میں اپنی قوم و ملت سے لگاؤ نہ پیدا ہوتا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ملکہ ہونا، آفرین کہنا، تامل کرنا، یکے بعد دیگرے، بغلیں جھانکنا۔ میں نے کتاب پڑھی، اس عنوان پر مضمون تحریر کیجئے۔ دیکھیے یہ ہم تحریری سرگرمیوں کے ویڈیو میں کریں گے۔ کتاب کا نام، مصنف، موضوع، حاصل مطالعہ، تمام چیزیں کریں گے۔ آپ کے شہر میں تعلیم کو عام کرنے کی کوششیں متعلق کسی تعلیمی تقریب کی رورداد تحریر کیجیے۔ یہ بھی تحریری مہارت میں کریں گے۔ ملکہ ہونا، میرے ایک دوست کو فیلڈنگ کرنے میں بڑا ملکہ ہے۔ دوسرا، آفرین کہنا، سرحد کے سپاہیوں کی کارگزاری پر بے ساختہ آفرین کہنے کو جی چاہتا ہے۔ تیسرا، تامل کرنا، استاد نے مجھے کلاس میں غزل سنانے کو کہا تو کچھ تامل کیے بغیر میں نے غزل سنا دی۔ یکے بعد دیگرے، اچھا کھلاڑی آؤٹ ہوا تو بقیہ سب کھلاڑی ایک ایک دو دو رن بنا کر یکے بعد دیگرے آؤٹ ہو گئے۔ بغلیں جھانکنا، میاں بڑے ڈینگے ہانکتے تھے، کھیل کے پہلے ہی مرحلے پر بغلیں جھانکنے لگے۔ اپنی پسندیدہ تعلیمی شخصیت کے بارے میں مضمون لکھیے۔ یہ بھی تحریری مہارت میں کریں گے۔ اپنے شہر کی مشہور تعلیمی شخصیت سے ملاقات کیجیے۔ یہ بھی ہم تحریری مہارت میں کریں گے۔ سبق سے کاف بیانے کے 5 جملے لکھیے۔ سبق سے زیر اضافت کی 5 الفاظ لکھیے۔ جہاں کہیں میں جاتا تھا مجھے خیال ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ یہ کاف بیانیہ کا جملہ ہے۔ دوسرا، یہ اسی کا اثر ہے کہ میں ہمیشہ مفت تعلیم کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ واقعہ مجھ کو اب تک اس طرح یاد ہے کہ گویا کل ہی گزرا ہو۔ بد نظمی کی یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ طلبہ درجوں سے نکل کر تمام دن لہو و لعب میں مشغول رہتے۔ اس امر کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں۔ زیر اضافت ترکیبیں: تقسیم انعام، جیب خاص، اوائل عمر، دست کرم، حصول معاش، یہ زیر اضافت والے الفاظ ہیں۔ امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا